हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कल पाकिस्तान की अदलिया का एक स्याह तरीन दिन था, जब जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इमरान खान को सुनने से इनकार कर दिया। 7 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत थी, जिसको 22 सितंबर तक मुलतवी किया गया है। और ये भी कहा गया है, यानी एक फ्रेम जो है वो फिक्स कर दिया गया है तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने के सिलसिले में। इसको कहते हैं कि फ्रेम फिक्स करना। लेकिन जब अदालती समाअत इख्तिताम पर पहुंची और जज अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगे, तो इमरान खान ने जस्टिस अतर मिनल्ला को मुखातिब करते हुए कहा कि मिलॉर्ड, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे भी सुन लीजिए। लेकिन उन्होंने इमरान खान को सुनने से इनकार कर दिया। नाजरीन, ये इंसाफ के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है कि जिसकी पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वकला के दलाइल के बाद अगर मुल्ज़म भी कुछ कहना चाहे तो उसको इस बात का पूरा हक दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में जो कहना चाहता है वो कह दे, क्योंकि कई मरतबा वकला कानूनी नुकात पर बात करते हुए कई मामलात को नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन मुल्ज़म को उनके बारे में ज़्यादा पता होता है और वो उन पर बात करना चाहता है। ये मौका दुनिया भर की अदालतों में दिया जाता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की अदालतों के अहकामात कहीं और से आते हैं, ऑर्डर कहीं और से पास होते हैं, और यूं लगता है कि कल की समाअत का हुक्मनामा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर से यानी रावलपिंडी से आया और उस हुक्मनामे को मनवन पढ़कर सुना दिया गया। नाज़रीन, इससे बड़ा भी एक और मजाक जो इस अदालत में हो रहा है वो ये है, और कानून के साथ मजाक भी हो रहा है, कानून के साथ, कि इस 5 रुकनी बेंच में जो ये केस की समाअत कर रहा है, एक शख्स हैं जस्टिस बाबर सित्तार। ये जस्टिस यानी जज बनने से पहले वकील थे और टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर पीटीआई की मुखालफत किया करते थे, इमरान खान की मुखालफत किया करते थे। अब आमतौर पर होता क्या है कि जब ऐसे किसी केस में किसी जज को नामजद किया जाता है किसी बेंच में, तो वो जब मुल्जिम को देखता है और उसको ये समझ आ जाती है कि ये वो मुल्जिम है जिसकी मैं आम जिंदगी में मुखालफत भी करता रहा हूं, या फिर इसके बरक्स इसके साथ मेरे कोई अच्छे तल्लुकात भी हैं, तो वो जज बड़े ही मुहज़्ज़बाना तरीके से, जो दुनिया की मुहज़्ज़ब अदालतों का तौर तरीका है, उस बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त कर दे। लेकिन यहां तो सारा खेल ही उल्ट खेला जा रहा है, और यही जज, यही जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूं, और ये कोड करते हैं कि इनका कोई फ्लैट वगैरह मैनचेस्टर या दुनिया की किसी भी जगह पर नहीं है, जैसा कि मरियम नवाज कहा करती थी। तो जब आप इतने दरवेश मंश आदमी हैं, तनख्वाह में गुजारा करने वाले हैं, तो ये अहकामात कहाँ से देते हैं कि रात को 12 बजे अदालत खोल देते हैं और फिर जो है एक मुल्जिम जो है वो आपसे इस्तदा करता है कि उसको सुना जाए, आप उसकी सुनी अनसुनी करके चले जाते हैं। क्योंकि जब जहां तक डायरेक्टर ने आपको खेल तैयार करके दिया हुआ है और जिस किरदार में आपको फिट किया हुआ है और कहा हुआ है कि इससे ज्यादा एक लफ्ज भी मुकालमों में नहीं बोलना, आप वो अपना किरदार अदा करके उठकर चले गए। ये सरासर नाइंसाफी है, कानून के साथ मजाक है, और जैसा कि बाद में मुल्तान के जलसे में
عمران خان نے کئی مثالیں بھی دیں اس انصاف کے حصول کی. برطانیہ کی مثال دی جس کے وزیر اعظم چرچل نے یہ اپنے دوستوں سے پوچھا تھا جب ان کو بتایا گیا کہ جنگ عظیم میں سب کچھ تباہ ہو گیا, تو انہوں نے پوچھا کہ انصاف کا ادارہ موجود ہے, انصاف مہیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سلامت وہ ادارہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہم میں کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ جب تک انصاف زندہ ہے ہم بھی زندہ رہیں گے اور ہماری قوم بھی زندہ رہے گی. اس طرح کی مثالیں آج عمران خان نے اپنے ملتان کے جلسے میں دیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب عمران خان عدالت میں جا رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جیل بھیجنے کے بعد میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, تو وہ خطرناک ہو گئے. اب ان سے سنبھل نہیں پا رہے, عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. جو کہتے تھے ہم غیر سیاسی ہیں, وہ حاجی بغلول نیوٹرل, جن کو آج کل لوگ بغلول پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, میں تو ویسے میں نے استعمال کر دیا, لیکن عام طور پر آج کل ان کو حاجی بغلول کہا جاتا ہے. تو وہ بغلول جو ہیں وہ اس قدر گھبرا چکے ہیں عمران خان سے کہ اب ان کو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان وہ کھمبا ہے بارش میں کھڑا ہوا کہ جس کے قریب سے بھی گزریں گے تو کرنٹ لگنے کا امکان ہے. اب اس کرنٹ سے, اس جھٹکوں سے, عمران خان کے جھٹکوں سے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اور قدم اٹھا دیا, اور وہ قدم ہے پاکستان بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ وہاں, انتظامیہ جو ہے وہاں مصروف ہے, ہم ان انتخابات کا انعقاد نہیں کرا سکتے. اصل بات یہ ہے کہ 9 حلقوں سے ان کو شکست تو بالکل واضح نظر آ رہی ہے, جو 25 ستمبر کو ہونے تھے اور جو 11 ستمبر کو تھے, یعنی آج سے 2-3 دن بعد ملتان والا جلسہ بھی تھا, اس میں بھی ان کو شکست فاش نظر آ رہی ہے. کیونکہ یعنی کل چشتیاں میں جہاں ایک روز پہلے عمران خان بڑا جلسہ کر کے گئے ہیں, بی بی نے بھی ایک جلسی کرنے کی کوشش کی. مریم صفدر اعوان نے ایک جلسی کی چشتیاں میں, اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ وہی مریم نواز ہیں, ان کے وہی چیلے چانٹے پٹواری ہیں کہ جو یہ چند روز تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان جلسے کر رہا ہے اور ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. بھئی اب وہ سیلاب کہاں چلا گیا؟ کیا چشتیاں میں سیلاب نہیں آیا, یا کوئی چشتیاں میں آپ نے کوئی خصوصی ربڑ کی کشتیاں جلانے کا پروگرام بنایا ہے کہ جہاں جا کر اب آپ نے بھی جلسہ کر دیا اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عمران خان کے, اور پھر بھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ انتخابات میں, کہیں نہیں بلکہ یقین ہے, ڈر بھی نہیں, یقین ہے کہ آپ انتخابات میں شکست فاش سے دوچار ہوں گے, اس لیے آپ نے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا. تو یہ کیا کریں گے آپ؟ عمران خان کا کیا کریں گے آخر؟ آپ جو بھی کریں گے عمران خان مقبول سے مقبول ہوتا چلا جائے گا. جس طرح سے بھی اس کو ہاتھ لگائیں گے, 22 ستمبر کو اگر فرد جرم عائد کریں گے. اچھا, مجھے سب سے پہلے تو یہ بڑی ہنسی آ رہی ہے, میں لندن میں بیٹھا ہوں, کہ آپ فرد جرم عائد کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ فرد جرم عمران خان پہ اس لیے عائد کی جا رہی ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ججز کے کوئی جذبات نہیں ہوتے. اور واقعی میں تو سمجھتا ہوں آپ کے کوئی جذبات نہیں ہیں. آپ کا جو ایک ملزم ہے وہ 4 ہفتے کی چھٹی لیتا ہے, جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے, اور بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے, اور کئی سال ہو گئے ہیں, 3 سال کے قریب ہو گئے ہیں, وہ آنے کا نام بھی نہیں لیتا اور اپنا علاج بھی نہیں کرا رہا. آپ کے جذبات کا منہ چڑھا رہا ہے. واقعی آپ کے جذبات نہیں ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا اور بس چلا گیا, بھاگ گیا تو بھاگ گیا, ہم نے تو بس کہا تھا جاؤ بھاگ جاؤ تو وہ بھاگ گیا. اور پھر ایک ملزمہ جو اسی ملزم کی یعنی اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے ضمانت پر ہے, آپ اس کو بھی نہیں پکڑتے, وہ بھی جلسے کرتی ہے, دندناتی پھرتی ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہے. آپ کو اس قسم کی توہین عدالت نظر نہیں آتی. قانون پر عمل نہ درآمد کرنا توہین عدالت ہے جج صاحب. جو لوگ قانون توڑتے ہیں, جو لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے, اصل میں وہ توہین عدالت کرتے ہیں. لیکن آپ تو جس شخص پر فرد جرم عائد کرنی ہوتی ہے
پہلے تو اس کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ کبھی وہ اپنی کمر کی درد لے کے آ جاتا ہے، کبھی سر کی درد لے کے آ جاتا ہے، کبھی پپھی کا بیاہ لے کے آ جاتا ہے، کبھی مامی کی منگنی لے کر آ جاتا ہے، اور آخر کار آپ اس کو وزیر اعظم پاکستان مقرر کر دیتے ہیں، جس کے تحت وزیر قانون ہوتا ہے۔ یار کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے، آپ خود توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ ان ملزموں کو نہیں پکڑ رہے جن کو آپ نے پکڑنا ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا زیبا چودھری کو، چودھری صاحب ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ کیا بدلہ لیں گے؟ ہم کیا لیں گے بدلہ؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ انہوں نے محاورتاً کہہ دی بات، ان کو اس پہ وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں، تو آپ ان کو جو ہے وہ اب سزا دینا چاہتے ہیں۔ کس کے کہنے پر دینا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے، آپ چاچے نیوٹرل کے کہنے پر، اور اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑی بغاوت کی خبر بھی دوں گا کہ جو ہو چکی ہے، اور جس کے بغاوت میں ملوث لوگوں کو کس جیل میں رکھا گیا یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جیل سے یاد آیا کہ پاکستان کی 3-4 بڑی جیلوں میں بڑے بڑے وی آئی پی کمرے تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں پر لندن سے لائے ہوئے ایک بڑے ہی نازک اندام ملزم کو رکھنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کمرے پل کانٹیننٹل ہوٹل، سرینا ہوٹل کے کمروں سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے بنائے جا رہے ہیں اور آرام دہ طریقے سے بنائے جا رہے ہیں، تاکہ نرم و نازک ملزم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ایئر کنڈیشن بس چلتا رہے، کھٹمل نہ کاٹیں، لال رنگت پر کوئی نشان نہ پڑ جائے، ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ لندن کے صحافی تو بالکل خاموش ہیں، لگتا ہے کہ ان میں سے جس کی قسط مل گئی ہے مکان کی، مارگیج کی، وہ تو بالکل خاموش ہے، اور 1 2 4 5 اور ہیں، یہ ایک ٹولہ سا ہے بس عجیب و غریب قسم کا۔ اور ان میں ایک وہ آج کل ایک پراپرٹی ڈیلر نما صحافی بھی جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہوا ہے، اس نے بھی جو ہے اپنی جو عزت اور اپنی جو اس کا وقار تھا، اور جس کے وہ ناز کیا کرتا تھا، جس کے ہم تو اسی وقت کہتے تھے کہ تیرا یہ پرابلم نہیں ہے کہ تو کوئی خبر ڈھونڈ رہا ہے، تیرا پرابلم ہے تجھے اندر بٹھا کے چائے پلا دی جائے دوسروں کے ساتھ، تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ اب یہ سارے لوگ خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ لندن میں سے جو سازشیں تیار ہو کر جا رہی ہیں ان پر کوئی نہیں بول رہا، اور پاکستان سے جو سب سے افسوسناک بات میرے سامنے آئی ہے، سب سے زیادہ افسوسناک، آپ یقین مانیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سچ مانیں امداد صاحب کہ ہم اپنے آپ کو اب پاکستان میں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، ہم گاڑی میں جا رہے ہوں، پیدل جا رہے ہوں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں صحافی سمجھ کر یا کوئی ہمیں بدماش سمجھ کر ہمارے کپڑے نہ اتروا دے اور پھر مارے، اور پھر کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل جو امریکن نیشنل ہے اس کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے آنے کے گن گایا کرتے تھے، اور اب کہتے ہیں ہم غیر محفوظ۔ کہتے ہیں عمران خان کے مجھے خود کہا، قسم کھا کر کہا، کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، سرمایہ کاری بھی لوگ کر رہے تھے، باہر سے بھی لوگ آ رہے تھے، اور لیکن اب جو ہے ہمیں کہیں سے بھی کوئی پولیس والا جاتا آتا نظر آ جائے اپنی عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی ہماری شلوار اتار کے ہمارے ساتھ جنسی زیادتی نہ کر ڈالے، کوئی ہمارے ٹانگوں پر رولر نہ پھیر دے، کوئی ہمارے گردے نہ فیل کر دے مار مار کے۔ تو اس قسم کا تشدد اب عام بات ہو چکی ہے۔ کہتے لوگ بتاتے ہیں کہ ڈر بڑا ہے، خوف بڑا ہے اس حکومت میں، امپورٹڈ حکومت میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ جو معیشت کے مامے بنے ہوئے تھے، یہ جو اسحاق ڈار کا کوئی شباز شریف سے جھگڑا ہے کہ وہ اس کو مشورہ نہیں دیتا، وہ جو مامے بنے ہوئے تھے معیشت کے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب آئی ایم ایف پیسے دے گا تو ڈالر پھر 180 175 پہ آ جائے گا۔ وہ کہاں گیا ڈالر؟ وہ تو پھر 225 پہ چلا گیا، اور جو اوپن مارکیٹ میں شاید 235 کا بھی نہیں مل رہا۔ کچھ خدا کا خوف کریں، پاکستان پر رحم کھائیں، عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا کالا کوٹ جو پہنتے ہیں اس کے تقدس کا احساس کریں، اور اگر کہیں سے ان کو کوئی احکامات آئیں تو وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ 22 ستمبر کو کیا ہوگا ناظرین، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے، لیکن عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے جس قسم کے اوچھے کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے،
9 حلقوں سے عمران خان آ کر ان کو باجوہ صاحب کو رات کو ڈرانا شروع ہو گیا، اور جتنے جرنیل ہیں ان کے ساتھ اس رجیم میں ملے ہوئے وہ ڈرتے ہیں، رات کو خواب آتے ہیں ان کو حلقوں کے، حالانکہ ان حلقوں میں کہتے ہیں سیلاب تو ان حلقوں میں ہے ہی نہیں، جہاں ملتان میں تو پانی نہیں تھا، وہ جو چشتیاں ہیں وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، خیبر پختونخوا سے لڑ رہے تھے اور کراچی سے لڑ رہے تھے، یہاں تو سیلاب نہیں ہے۔ لیکن اچھا سیلاب ہے بھی اگر تو لوگ تو جلسوں میں آتے ہیں، لوگ تو عمران خان کو ملنا چاہتے ہیں، عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں باجی ڈر گئی، کیا باجی ڈر گئی، تو باجی بھی ڈری ہوئی ہے اور باجا بھی ڈرا ہوا ہے اور چاچا بھی ڈرا ہوا ہے، سارا جو خاندان ہے نا وہ تو ڈرا ہی ہوا ہے، لیکن ان کے جو سرپرست ہیں حاجی بغلول عرف چیف نیوٹرل بیلجیم والے، وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایک بڑی بغاوت جو ان کے خلاف ہوئی ہے، اس کو دبایا گیا ہے، کون لوگ ہیں، کہاں پکڑے گئے ہیں، کہاں رکھا گیا ہے، کون اس میں سویلین ہے، کون اس میں فوجی ہیں، یہ میرا اگلا پروگرام ایسا ہوگا کہ جو تہلکہ مچا دے گا، اس میں آپ کو بڑی خبر دوں گا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور کون سے شہر کے کس قلعے میں رکھے گئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔